बाहर निकलो। मूसा ने सर्द लहजे में हुक्म दिया। रानियां डरते डरते गाड़ी से बाहर निकली। रात का अंधेरा फैल चुका था। ये तुम्हारा कमरा है, यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश भी मत करना, वरना याद रखना तुम्हारे बाप की सफ़ेद दाढ़ी की भी लाज नहीं रखूंगा। मूसा ने आंख दिखाते हुए कहा तो रानियां भी खामोश न रही। आप इतने जालिम क्यों हैं? क्या आपके दिल में खुदा का खौफ नहीं है? रानिया ने फट पड़ने वाली अंदाज में कहा। खुदा का खौफ उन लोगों के दिलों में होता है जिनके पास खोने के लिए कुछ बाकी हो। मेरा तो सब कुछ तुम्हारे खानदान ने छीन लिया। अब सिर्फ हवेली में सन्नाटा इतना गहरा था कि दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें भी सहमी हुई लगती थी। फिजा में अभी तक मातम की बू बाकी थी। मूसा खान अपनी मखसूस स्याह वॉस्कट और सफ़ेद कलफ लगे सूट में मलबूस बरामदे में पड़ी आराम कुर्सी पर बैठा था। उसकी आंखों के गिर्द पड़े हल्के उसकी कई रातों की बेख्वाबी और अजियत का पता दे रहे थे जो उसके छोटे भाई की मौत ने उसे दी थी। उसने सामने मेज पर रखी सिगरेट सुलगाई और एक लंबा कश लेकर धुआं फिजा में उछाल दिया। उसकी नजरें सामने खड़े साईं पंचायत बैठ गई है और फैसला भी हो गया है। मुंशी ने थूक निगलते हुए डरते डरते कहा। मूसा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी खामोशी किसी तूफान का पेशे खैमा थी। उसने धीरे से सिगरेट की राख झाड़ी और फिर अपनी यखबस्ता नजरें मुंशी के चेहरे पर गाड़ दी। क्या फैसला किया इन बुज़दिलों ने? मेरी दुश्मनी का हिसाब किया उनके पास है, वो लब काटते हुए बोला था। साईं, उन्होंने कहा है कि रानियों को आपके हवाले कर दिया जाए। वनी की रस्म के तहत वो लड़की अब आपकी मलकियत होगी। मुंशी की आवाज़ कांप रही थी। मूसा के होंठों पर एक जहरीली मुस्कुराहट रक्स करने लगी। वनी यानी वो खून बहा में अपनी बेटी दे रहे हैं? कितना सस्ता सौदा किया इस बुज़दिल बाप ने अपने कातिल बेटे को बचाने के लिए। मूसा को बाप के फैसले से भी घिन आ रही थी, जिसने बेटे को बचाने के लिए बेटी को पेश कर दिया था। साईं, वो बाहर खड़े हैं, बस आपके हुक्म का इंतज़ार है। मुंशी की बात सुनकर मूसा उठा और उसका कद्दावर वजूद देखने वालों पर हैबत तारी कर देता था। वह बड़े बड़े कदम उठाता हुआ हवेली के बिरौनी गेट की तरफ बढ़ा, जहाँ धूप में एक बूढ़ा अपनी बेटी का हाथ थामे जिंदगी और मौत के दरमियान खड़ा था। रानी ने अपना सर झुका रखा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों से आंसू लगातार गिरकर उसके डूबने में जज़ब हो रहे थे। वो सिर्फ 18 साल की एक मासूम कली थी, जिसे मालूम भी ना था कि उसके भाई की गलती ने उसकी पूरी कायनात उजाड़ दी है। मूसा उनके सामने जाकर रुका तो बूढ़े ने तड़प कर उसके पाँव छूने की कोशिश की। साईं, मेरी बच्ची को माफ़ कर दी, ये बेकसूर है, इसका कोई गुनाह नहीं है। मूसा ने नफरत से अपना पैर पीछे खींचा। अच्छा, तो फिर गुनाह तो तुम्हारे इस बेटे का भी नहीं होगा जिसने मेरे भाई की छाती में गोलियां उतार दी? क्या मेरा भाई कसूरवार था? मूसा की आवाज़ की गूंज से रानिया का वजूद लरज़ उठा। उसने डरते डरते अपनी नजरें उठाई और सामने खड़े संगदिल इंसान को देखा, जिसकी आंखों में हमदर्दी का एक कतरा भी नहीं था। लड़की, यहाँ आओ, मूसा ने उसे हुक्म दिया। रानिया के कदम मुंजमद हो चुके थे। वो अपनी जगह से ना हिले तो मूसा ने 2 कदम आगे बढ़कर उसका बाजू इतनी सख्ती से दबोचा कि रानिया के हलक से एक दबी हुई चीख निकल गई। छोड़े मुझे, रानिया ने सिसकते हुए कहा। मूसा ने उसका चेहरा अपने दूसरे हाथ से जबड़े से पकड़कर ऊपर उठाया। अब यहाँ तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। तो मेरे भाई की खून की कीमत हो और कीमत को अपनी औकात में रहना चाहिए। उसने रानियों को तकरीबन घसीटते हुए अपनी काली जीप की तरफ बढ़ना शुरू किया। उसका बाप पीछे से पुकारता रहा, लेकिन मूसा ने मुड़कर भी ना देखा। आज के बाद ये तुम्हारा बाप नहीं है और ना तुम इसकी बेटी हो, मूसा ने इसे जीप में धकेलते हुए कहा। आज से तुम सिर्फ एक कैदी हो, जिसकी हर सांस मेरी इजाज़त की मोहताज होगी। जीप का इंजन एक धमाके के साथ स्टार्ट हुआ। मूसा ने स्टीयरिंग पर अपनी गिरफ्त मजबूत की और गाड़ी को पूरी रफ्तार से कच्ची सड़क पर दौड़ा दिया। मिट्टी का एक गुबार उठा जिसने रानिया के रोते हुए बाप और उसके बचपन के घर को हमेशा के लिए नजरों से ओझल कर दिया। रानिया ने गाड़ी की खिड़की से बाहर देखा और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। उसे महसूस हो रहा था कि वो एक ऐसे अंधेरे सफ़र पर निकल पड़ी है जहाँ वापसी का कोई रास्ता नहीं था।
موسیٰ نے گاڑی کی رفتار اور بڑھا دی۔ اس کا رخ شہر کی طرف نہیں بلکہ اس ویران فارم ہاؤس کی طرف تھا، جہاں اس نے رانیہ کے لیے ایک نئی جہنم تیار کر رکھی تھی۔ جیپ کی رفتار سڑک پر موجود سناٹے کو چیر رہی تھی۔ رانیہ کا وجود اس جھٹکے سے بار بار سیٹ سے ٹکراتا، لیکن موسیٰ کو اس کی تکلیف کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ اس کی نظریں سامنے سڑک پر جمی تھی، جہاں دور دور تک صرف ویرانی تھی۔ رانیہ نے ہمت جمع کی اور دبی آواز میں پوچھا، آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ موسیٰ نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نظریں سڑک سے نہیں ہٹائی۔ اس نے تلخی سے ہنستے ہوئے کہا، وہاں جہاں تم جیسی لڑکیوں کا اصل ٹھکانہ ہوتا ہے، جہاں تمہاری چیخیں سننے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے بے رحمی سے کہا تھا، آپ مجھ سے بدلہ کیوں لے رہے ہیں؟ گناہ میرے بھائی نے کیا ہے؟ رانی کی آواز میں لرزش تھی۔ موسیٰ نے جانا کہ ایک زوردار بریک لگایا۔ جیپ ایک چیخ کے ساتھ سڑک کے کنارے رکی۔ مٹی کا غبار شیشوں سے ٹکرایا تھا۔ موسیٰ مڑا اور رانی کے چہرے کے بالکل قریب آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ گناہ تمہارے بھائی نے کیا ہے؟ اس نے رانی کا جبڑا سختی سے دبوچ لیا۔ جب تمہارے بھائی نے میرے معصوم بھائی پر گولی چلائی تھی، تب اسے تمہارا خیال نہیں آیا تھا؟ جب وہ خون میں لت پت سڑک پر تڑپ رہا تھا، تب کہاں تھی تمہاری یہ معصومیت؟ رانیہ کے آنسو اس کے ہاتھ پر گرے، لیکن موسیٰ کا دل پگھلنے کے بجائے مزید سخت ہو گیا۔ سنو لڑکی، میرے بھائی کی زندگی کی قیمت تمہاری یہ آہیں اور سسکیاں نہیں چکا سکتی۔ تم بنی ہو کر آئی ہو، یعنی تم اب انسان نہیں ہو، تم صرف ایک سامان ہو جسے میں جیسے چاہوں استعمال کروں یا توڑ دوں، یہ میری مرضی ہے۔ اس نے اسے جھٹکے سے پیچھے دھکیلا اور دوبارہ جیپ اسٹارٹ کر دی۔ کچھ دیر بعد جیپ ایک پرانی حویلی نما فارم ہاؤس کے سامنے رکی۔ اس کے بڑے دروازے پر زنگ لگا ہوا تھا اور چاروں طرف جھاڑیاں اگی ہوئی تھی۔ باہر نکلو، موسیٰ نے سرد لہجے میں حکم دیا۔ رانیہ ڈرتے ڈرتے باہر نکلی۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا اور الوؤں کی آوازیں ماحول کو مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ موسیٰ نے اسے بازو سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے اندر لے گیا۔ اندرونی کمرے میں صرف ایک پرانی میز اور ایک شکستہ بستر پڑا تھا۔ یہ تمہارا کمرہ ہے؟ موسیٰ نے کمرے کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر کہا، یہاں سے باہر نکلنے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ یاد رکھنا تمہارے باپ کی سفید داڑھی کی بھی لاج نہیں رکھوں گا۔ موسیٰ نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا تو رانیہ بھی خاموش نہ رہی۔ آپ اتنے ظالم کیوں ہیں؟ کیا آپ کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے؟ رانیہ نے پھٹ پڑنے والے انداز میں کہا۔ موسیٰ دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ رکا اور مڑ کر اسے دیکھا۔ خدا کا خوف ان لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے جن کے پاس کھونے کے لیے کچھ باقی ہو۔ میرا تو سب کچھ تمہارے خاندان نے چھین لیا، اب صرف بدلہ باقی ہے رانیہ بی بی، اور بدلے میں کوئی رحم نہیں ہوتا۔ اس نے باہر سے دروازہ بند کیا اور تالا لگا دیا۔ رانیہ اندھیرے کمرے میں اکیلی رہ گئی۔ اس نے دیوار سے لگ کر گھٹنوں میں سر دے لیا۔ وہ بے آواز رونے لگی۔ اسے اپنی زندگی اس اندھیرے کمرے سے بھی زیادہ کالی نظر آ رہی تھی۔ دوسری طرف موسیٰ حویلی کے برآمدے میں کھڑا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ ابھی تک غصے سے کانپ رہے تھے۔ اسے لگا تھا کہ رانیہ کو قید کر کے اسے سکون مل جائے گا، لیکن اس کے سینے میں لگی آگ بجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن نے فارم ہاؤس کی کھڑکی سے اندر جھانکا تو رانیہ کی آنکھ کھلی۔ وہ رات بھر ٹھنڈے فرش پر بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی۔ اچانک باہر گاڑی کے انجن کی آواز آئی۔ یہ موسیٰ کی جیپ تھی جو مٹی اڑاتی ہوئی صحن میں آ کر رکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں دروازے کا تالا کھلنے کی آواز آئی اور موسیٰ ایک ہاتھ میں کھانے کا ڈبہ لیے اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں پر سیاہ چشمہ تھا اور وہ اب بھی اسی گسیلی کیفیت میں تھا۔ اٹھو، موسیٰ نے تھیلی میز پر پٹکتے ہوئے کہا۔ رانیہ ہڑبڑا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرہ آنسوؤں کی وجہ سے مرجھایا ہوا تھا۔ میں نے کہا ہے اٹھو اور یہ زہر مار کرو، مجھے تمہاری لاش نہیں گرانی ہے۔ موسیٰ نے کرسی کھینچی اور اس پر فاتحانہ انداز میں بیٹھ گیا۔ مجھے نہیں کھانا کچھ، رانیہ نے نظر جھکا کر کہا۔ موسیٰ نے ایک پل میں چشمہ اتارا اور اس کی آنکھیں شعلے اگلنے لگی۔ وہ اٹھا اور رانیہ کے اتنے قریب آیا کہ رانیہ کو
اس کی سانسوں کی تپش محسوس ہونے لگی۔ مجھے زبان لڑانے کی غلطی دوبارہ مت کرنا۔ تمہاری یہ معصومیت اور یہ انکار میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ تم یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئی ہو کہ نخرے دکھاؤ۔ اسے اس پر ذرا برابر ترس نہیں آیا تھا۔ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ مار کیوں نہیں دیتے؟ رانیہ نے ہمت جمع کر کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ موسیٰ کے ہونٹوں پر ایک شفاف مسکراہٹ آئی تھی۔ مارنا بہت آسان ہے، وہ تو پل بھر کی تکلیف ہے۔ میں تمہیں وہ اذیت دینا چاہتا ہوں جو ہر پل تمہیں یہ یاد دلائے کہ تم کس کے خون کا بدلہ ہو۔ تمہارے باپ نے میرا سکون لوٹا تھا، اب میں تمہاری نیندیں حرام کروں گا۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ رانیہ نے کھانے کو چھوا تک نہیں تھا، وہ دوبارہ گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگی تھی۔ اور پھر یہ وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ آج اسے فارم ہاؤس پر آئے ہوئے تقریباً 2 دن گزر چکے تھے۔ موسیٰ وہاں دوبارہ سے نہیں آیا تھا۔ اس کی ملازمی رانیہ کو کھانا پہنچاتے تھے، جس میں سے وہ ایک نوالا بھوک کے مارے کھا لیا کرتی تھی۔ فارم ہاؤس کی فضا میں آج ایک عجیب سی گھٹن تھی۔ موسیٰ پچھلے 2 گھنٹوں سے باہر برآمدے میں ٹہل رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں 2 گاڑیاں دھواں اڑاتی ہوئی وہاں پہنچی۔ ان میں سے ایک مولوی صاحب اور 2 گواہ اترے جو موسیٰ کے خاص آدمی تھے۔ موسیٰ نے کمرے کا تالا کھولا اور اندر داخل ہوا۔ رانیہ کونے میں بیٹھی اپنی تقدیر پر آنسو بہا رہی تھی۔ اٹھو اور یہ کپڑے بدل لو، موسیٰ نے ایک ریشمی جوڑا اس کے سامنے پھینکتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ رانیہ نے کامتی نظروں سے اس سرخ جوڑے کو دیکھا۔ یہ کس لیے؟ موسیٰ نے ایک قدم آگے بڑھایا اور جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آج تمہارا نکاح ہے۔ تم نے کیا سوچا تھا کہ میں تمہیں یہاں صرف روٹی توڑنے کے لیے لایا ہوں؟ نہیں، میں تمہیں وہ زنجیر پہنانے والا ہوں جس کا دوسرا سرا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ رانیہ کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ نکاح؟ آپ سے نکاح کرنے سے بہتر ہے میں مر جاؤں۔ موسیٰ نے اس کا جبڑا اتنی سختی سے بھینچا کہ رانیہ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ مرنے کا شوق ہے تو یاد رکھنا تمہارے بعد تمہارا باپ اور تمہارے خاندان کا ایک ایک فرد میری بندوق کی نوک پر ہوگا۔ یا تو یہ نکاح قبول کرو اور اپنے خاندان کی زندگی کی بھیک مانگو، یا پھر لاشیں اٹھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ موسیٰ کے لہجے میں ایسی حاکمیت تھی کہ رانیہ کا انکار اس کے ہونٹوں پر ہی دم توڑ گیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شخص جو کہہ رہا ہے وہ کر گزرے گا۔ کچھ دیر بعد اسی ویران فارم ہاؤس کے ایک کمرے میں جہاں نہ کوئی شہنائی تھی اور نہ کوئی خوشی، مولوی صاحب نکاح پڑھانے لگے تھے۔ رانیہ ولد اللہ بخش، کیا آپ کو موسیٰ خان ولد اورنگزیب خان سے یہ نکاح قبول ہے؟ رانی کی خاموشی طویل ہوتی گئی، یہاں تک کہ موسیٰ نے میز پر رکھی اپنی پسٹل پر ہاتھ رکھا تو رانیہ نے ایک لرزتی ہوئی آواز میں قبول ہے کہا۔ نکاح نامے پر دستخط ہوتے ہی موسیٰ نے مولوی صاحب کو رخصت کیا اور مڑ کر رانیہ کو دیکھا، جو اب قانونی طور پر اس کی قیدی بن چکی تھی۔ مبارک ہو رانیہ، موسیٰ خان، آج سے تمہاری زندگی کی ہر سانس پر میرا نام لکھا جا چکا ہے۔ موسیٰ نے اپنی جیب سے سگریٹ نکالی اور اسے سلگاتے ہوئے رانیہ کے چہرے پر دھواں چھوڑا۔ آپ کو کیا لگتا ہے نکاح کر کے آپ جیت گئے ہیں؟ رانیہ کے لہجے میں بے بسی کی انتہا تھی۔ آپ نے صرف میرے جسم پر حق پایا ہے۔ میری نفرت آج پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ موسیٰ نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ نفرت؟ مجھے تمہاری محبت چاہیے بھی نہیں۔ مجھے تو بس وہ تڑپ دیکھنی ہے جو تمہارے چہرے پر ہر وقت رہنی چاہیے۔ اب چلو، یہاں کا قیام ختم ہوا، اب تمہیں اصل جگہ لے کر چلوں گا جہاں میری ماں تمہارا استقبال کرے گی، مگر اس عورت کے طور پر جس کے بھائی نے ان کا لخت جگر چھینا ہے۔ موسیٰ نے رانیہ کا ہاتھ پکڑ کے اسے باہر کی طرف کھینچا۔ باہر اس کی کالی جیپ تیار کھڑی تھی۔ اس نے رانیہ کو فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہی جیپ کو ایک ایسے جھٹکے سے اسٹارٹ کیا کہ ٹائروں کی رگڑ سے راستے پر کالے نشان پڑ گئے۔ راستے بھر موسیٰ نے ایک لفظ نہ کہا، بس اس کی گاڑی کی رفتار اس کے اندر کے طوفان کی عکاسی کر رہی تھی۔ وہ جیپ کو ون وے پر غلط سمت میں لے گیا تھا۔ سامنے سے آنے والے ٹرکوں کو وہ بڑی مہارت سے کٹ مار کر نکال رہا تھا۔ رانیہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ شخص اسے گھر پہنچنے سے پہلے ہی موت کے منہ میں لے جائے گا۔ آنکھیں کھولو، موسیٰ گرا کر بولا۔
دیکھو یہ دنیا یہ اتنی ہی بے رحم ہے جتنا میں ہوں۔ اگر تم نے جینا ہے تو میری رفتار کے ساتھ چلنا سیکھنا ہوگا۔ کالی جیپ حویلی کے بڑے آہنی دروازے کو پار کر کے اندر داخل ہوئی تو ٹائروں کی چیخ نے پورے صحن کو لرزا دیا۔ موسیٰ نے انجن بند کیا لیکن اس کی انگلیاں اب بھی اسٹیئرنگ پر سختی سے جمی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اندر قدم رکھتے اسے اپنی ماں کی تڑپ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ باہر نکلو، موسیٰ نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ رانیہ جو اب تک جیپ کے ڈیش بورڈ کو مضبوطی سے پکڑے بیٹھی تھی، لرزتے قدموں سے باہر نکلی۔ اس نے سرخ جوڑا پہن رکھا تھا لیکن یہ اسے کسی عروسی لباس کی بجائے کفن کی طرح چبھ رہا تھا۔ سامنے حویلی کی سیڑھیوں پر رضیہ بیگم کھڑی تھی جن کی آنکھوں کے آنسو ابھی خشک نہیں ہوئے تھے۔ موسیٰ، یہ کیا لے کر آئی ہو تم؟ یہ اس قاتل کی بہن ہے جس نے میرے شیر کو ہم سے چھینا ہے۔ ان کی آواز میں درد اور غصہ دونوں شامل تھے۔ موسیٰ نے رانیہ کا بازو پکڑا، اسے اپنی ماں کے سامنے لا کھڑا کیا۔ امی، اب یہ بنی ہے میرے بھائی کی لہو کی قیمت ہے۔ یہ یہاں راج کرنے نہیں بلکہ آپ کے پیروں کی دھول بن کر رہے گی۔ رانیہ نے تڑپ کر موسیٰ کی ماں کی طرف دیکھا۔ خدا کے لیے یقین کرے میرے بھائی نے یہ سب نہیں کیا۔ وہ تو اس رات گھر پر تھا، اسے پھنسایا کیا ہے؟ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ خاموش، موسیٰ نے دہاڑ کر کہا۔ جھوٹ بولنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ گواہ موجود ہے، تمہارے بھائی کی بندوق وہاں سے ملی اور تم کہتی وہ وہاں نہیں تھا۔ رانیہ کی سسکیاں بند گئی۔ وہ کیسے بتاتی کہ اس کا بھائی کتنا ڈرپوک ہے؟ وہ تو پرندہ مارتے ہوئے بھی ڈرتا تھا۔ وہ کسی انسان کا خون کیسے کر سکتا تھا؟ لیکن یہاں کوئی سننے والا نہیں تھا۔ اسی دوران حویلی کے ایک اندھیرے گوشے میں ایک شخص کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا جس کے چہرے پر ایک مکارانہ مسکراہٹ تھی۔ موسیٰ رانیہ کو گھسیٹتا ہوا اوپر کی منزل کے ایک کمرے میں لے گیا اور اسے فرش پر دھکیل دیا۔ آج سے تم اس گھر کی نوکرانی ہو۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے تمہیں صحت میں ہونا چاہیے، اور یاد رکھنا اگر تم نے ایک بار بھی اپنا چہرہ ڈھانپنے کی کوشش کی تو میں تمہیں وہ سزا دوں گا جو تم نے خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوگی۔ وہ اس پر چلایا تھا۔ آپ کو ایک دن اپنی اس غلطی پر بہت پچھتانا پڑے گا۔ رانیہ نے فرش پر بیٹھے بیٹھے اسے للکارا۔ میرا رب سب دیکھ رہا ہے، آپ ایک بے گناہ کو سزا دے رہے ہیں۔ موسیٰ جو مڑ کر جانے والا تھا رکا اور دوبارہ اس کے سامنے جھکا۔ رونا تو اب تمہارا مقدر ہے۔ یہ کہتے ہی موسیٰ کمرے سے باہر نکل کر دروازہ زور سے بند کر گیا تھا۔ باہر نکل کر اس نے اپنی جیپ کی چابی اٹھائی۔ اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ وہ سڑکوں پر نکل جانا چاہتا تھا جہاں رفتاروں سے اپنی سوچوں سے دور لے جائے۔ وہ جیپ میں بیٹھا اور ہائی وے کی طرف نکل گیا۔ رات کے اس پہر سڑک پر ٹریفک کم تھی لیکن موسیٰ کی جیپ کی رفتار 140 کو چھو رہی تھی۔ وہ خطرناک موڑوں پر گاڑی کو ایسے کاٹ رہا تھا جیسے وہ موت کو دعوت دے رہا ہو۔ اس کے کانوں میں رانیہ کی وہ بات گونج رہی تھی کہ اس کا بھائی بے گناہ ہے۔ کیا واقعی کوئی اسے پھنسا رہا ہے؟ نہیں، موسیٰ نے سر جھٹکا۔ گواہ جھوٹ نہیں بول سکتے، لیکن اس کے دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سا وسوسہ پیدا ہو چکا تھا جو اسے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ حویلی کے صحن میں رانیہ فجر کے وقت سے کام کر رہی تھی۔ اس کے نازک ہاتھ بھاری بالٹیوں اور جھاڑو کے بوجھ سے سرخ ہو چکے تھے۔ رضیہ بیگم نے اسے ایک پل کا بھی سکون نہیں لینے دیا تھا۔ موسیٰ بالکنی میں کھڑا نیچے صحن کا منظر دیکھ رہا تھا جہاں رانیہ کو دوپٹہ اس کے کاندھے سے ڈھلک رہا تھا اور وہ بار بار اپنے پسینے سے شرابور چہرے کو پونچھ رہی تھی۔ موسیٰ کے دل میں ایک عجیب سی کٹھن پیدا ہوئی۔ وہ تو اسے تڑپتا دیکھنا چاہتا تھا لیکن اسے کام کرتے دیکھ کر اسے سکون کی بجائے بے چینی ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی جیب سے سگریٹ نکالی اور اسے سلگاتے ہوئے نیچے اترا۔ رک جاؤ، موسیٰ کی گرجدار آواز صحن میں گونجی۔ رانیہ نے سہم کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تھکن اور بے بسی تھی مگر موسیٰ نے اسے نہیں روکا۔ اس کی نظریں حویلی کے بیرونی گیٹ پر جمی تھی جہاں چودھری افضل کا کارندہ اپنی موٹر سائیکل پر کھڑا تھا۔ وہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ موسیٰ نے اپنے منشی سے پوچھا۔ سائیں، وہ چودھری صاحب کا پیغام لایا کہ آپ کے بھائی کی تعزیت کے لیے کل وہ ایک بڑی دعوت رکھ رہے ہیں، منشی نے جواب دیا۔ تو موسیٰ کی آنکھوں میں عجیب چمک ابھری۔ چودھری اس کا دشمن تو نہیں تھا لیکن وہ اتنا ہمدرد کبھی نہیں رہا تھا۔ موسیٰ نے رانیہ کو وہیں چھوڑا
اور حویلی سے باہر نکل گیا۔ وہ اپنی جیپ میں بیٹھا اور سیدھا گاؤں کے اس ویران اڈے کی طرف نکل گیا جہاں اس کے بھائی کا قتل ہوا تھا۔ وہ اڈا اس حویلی سے کافی دور تھا۔ وہاں پہنچ کر اس نے بغور معائنہ شروع کیا۔ وہ ایک سمجھدار نوجوان تھا۔ اس نے غور کیا کہ جہاں سے گولی چلی تھی وہاں سے رانیہ کے بھائی کا پستول چلانا ممکن ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ جگہ بہت اونچائی پر تھی۔ اگر رانیہ کا بھائی وہاں کھڑا تھا تو گولی کا زاویہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ موسیٰ نے خود سے کلام کیا۔ اسی وقت اسے جھاڑیوں میں ایک چمکتی ہوئی چیز نظر آئی۔ اس نے جھک کر دیکھا تو وہ ایک قیمتی سگریٹ لائٹر تھا جس پر ایس کا نشان کندہ تھا۔ موسیٰ کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ یہ لائٹر اس نے چودھری کے ہاتھ میں کئی بار دیکھا تھا، تو کیا یہ سب ایک کھیل تھا؟ موسیٰ کی مٹھی سگریٹ کے لائٹر پر بھینچ گئی۔ وہ غصے میں تلملاتا ہوا واپس جیپ کی طرف بڑھا، لیکن اس نے سوچا کہ ابھی جلد بازی کرنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ اسے ثبوت چاہیے تھے۔ وہ جیپ کو شہر کی طرف لے گیا جہاں اس کے کچھ پرانے دوست پولیس میں تھے جو اسے اس لائٹر اور گولی کے کھول کے بارے میں مزید بتا سکتے تھے۔ سڑک پر جیپ کی رفتار آج 160 سے اوپر تھی۔ موسیٰ کا دماغ کسی کمپیوٹر کی طرح چل رہا تھا۔ اگر رانیہ کا بھائی بے گناہ ہے تو میں نے اس کی لڑکی کے ساتھ جو کیا اس کا کفارہ میں کیسے ادا کروں گا؟ وہ یہی سوچتے ہوئے جا رہا تھا کیونکہ وہ کوئی بے رحم نہیں تھا، بس بھائی کی موت نے اس کا دماغ خراب کر دیا تھا۔ رات گئے جب وہ حویلی واپس پہنچا تو رانیہ کچن کے کونے میں فرش پر سوئی ہوئی تھی۔ موسیٰ خاموشی سے اس کے قریب آیا۔ اس کی معصوم صورت پر اب بھی آنسوؤں کے نشان تھے۔ موسیٰ نے دھیرے سے اسے چھوا تو رانیہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور خوف سے پیچھے ہٹ گئی۔ مجھ سے دور رہے، میں نے سارا کام کر لیا ہے، اس نے کانپتی آواز میں کہا۔ موسیٰ نے اسے نہیں جھڑکا بلکہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں پوچھا، کیا اس رات تمہارا بھائی واقعی گھر پر تھا؟ رانیہ کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے۔ خدا کی قسم وہ گھر پر تھا، وہ تو ڈر کے مارے کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ اس دن چودھری چچا کا ایک آدمی آیا تھا جس نے اس سے بندوق مانگی تھی کہ انہیں شکار پر جانا ہے۔ موسیٰ کا سر چکر آ گیا۔ سارا نقشہ اس کے سامنے واضح ہو چکا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ کس طرح چودھری نے رانی کے بھائی کی بندوق لی، اسے قتل کیا اور پھر وہ وہیں چھوڑ دی تاکہ شک کسی اور پر نہ جائے۔ موسیٰ نے ایک لفظ کیے بغیر وہاں سے رخ موڑ لیا، لیکن اس بار اس کی چال میں پہلے جیسا غرور نہیں تھا بلکہ گہرا پچھتاوا اس کے قدموں کی زنجیر بن رہا تھا۔ موسیٰ حویلی کے بالائی کمرے میں کھڑا کھڑکی سے نیچے صحن میں دیکھ رہا تھا۔ رانیہ باہر کام کر رہی تھی۔ سورج کی ڈھلتی ہوئی زرد روشنی جب اس کے پسینے سے چمکتے چہرے پر پڑتی تو موسیٰ کا دل سینے میں زور سے دھڑکنے لگتا۔ وہ جتنی معصوم لگتی تھی موسیٰ کے اندر کی آگ اتنی ہی بھڑک اٹھتی تھی۔ یہ اس کی خوبصورتی نہیں بلکہ اس کے بھائی کا دیا ہوا دھوکہ ہے جو تمہاری نظروں کو دھندلا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ سب اس کی اداکاری ہو۔ وہ ہمیشہ کی طرح بھی خود کلامی کر رہا تھا۔ وہ غصے میں نیچے اترا اور رانیہ کے بہت قریب جا کر کھڑا ہو گیا، جس رانیہ کا دل دھڑکنے لگا تھا۔ اسے الجھن سی ہونے لگی تھی۔ یہ کیا تماشا ہے؟ تم یہاں کام کرنے آئی ہو یا اپنی معصومیت کا جادو جگانے؟ موسیٰ نے تیکھے لہجے میں کہا، حالانکہ اس کا دل اس وقت اس کے چہرے کی رنگت دیکھ کر پگھل رہا تھا۔ رانیہ نے اپنی بڑی بڑی نمناک آنکھیں کھولی، اٹھائی اور موسیٰ کے چہرے پر جما دی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ میں تو خاموشی سے اپنا کام کر رہی ہوں۔ آپ کو ہر وقت مجھ میں برائی ہی کیوں نظر آتی ہے؟ اس کی آواز میں وہ لرزش تھی جو موسیٰ کے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیتی تھی۔ اس نے جھٹکے سے رانیہ کا بازو پکڑا اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ اس کی سانسیں رانیہ کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ تمہاری یہ آنکھیں، یہ بہت جھوٹی ہیں۔ ان میں وہ سچ نہیں ہے جو تم زبان سے بولتی ہو۔ موسیٰ کے دوسرے کوئی خاص ثبوت نہیں مل رہے تھے، اس لیے وہ اپنے آپ کو یہ سمجھانے میں لگا ہوا تھا کہ یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے اور لائٹر والا واقعہ اسے محض اتفاق لگ رہا تھا۔ موسیٰ نے اسے جتانا چاہا لیکن اس کی نظریں رانی کے گلابی لبوں پر ٹھہر گئی۔ وہ اپنی نفرت اور اس کے حسن کے درمیان بری طرح پھنس چکا تھا۔ رانی نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ آپ کو شاید خود پر یقین نہیں ہے موسیٰ خان، آپ مجھ سے نفرت کرنا چاہتے لیکن آپ کا دل آپ کا ساتھ نہیں دے رہا۔ آپ جتنا مجھے اذیت دیں گے آپ خود اتنی ہی تکلیف میں رہیں گے۔
رانیہ نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کیونکہ سامنے کھڑے مرد کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ ایک کشمکش میں ہے۔ خاموش ہو جاؤ۔ موسیٰ نے اسے جھٹکا دیا اور غصے میں اپنی جیپ کی طرف بڑھ گیا۔ اسے اس وقت ہر چیز سے دوری کی ضرورت ہے۔ وہ ان سوچوں سے بھاگنا چاہتا تھا۔ وہ جیپ میں بیٹھا اور ہائی وے پر نکل گیا۔ گاڑی کی رفتار آج پھر 150 کو چھو رہی تھی۔ سڑک پر موجود گاڑیوں سے ایک سائے کی طرح پیچھے چھوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک اس کے موبائل پر ایک میسیج آیا جو اس کے مخبر کا تھا، جس نے چودھری کے بارے میں کچھ اہم معلومات بھیجی تھی۔ سائیں، چودھری کا آدمی آج رات سرحد پار بھاگنے کی تیاری میں ہے۔ وہی ہے جس نے اس رات آپ کے بھائی پر گولی چلائی تھی۔ موسیٰ کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے جیپ کا رخ موڑا اور ایک خطرناک یو ٹرن لیا۔ ٹائروں کی چیخ نے سڑک پر موجود دوسرے ڈرائیوروں کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ وہ بھی ایک شکاری کی طرح اپنے شکار کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن اس کے دماغ میں ابھی بھی رانیہ کا وہ چہرہ گھوم رہا تھا جو اس نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا۔ اگر چودھری کا آدمی پکڑا گیا تو رانیہ کا بھائی واقعی بے گناہ ثابت ہو جائے گا، اور اگر ایسا ہوا تو میں رانیہ سے نظریں کیسے ملا پاؤں گا؟ موسیٰ نے اسٹیئرنگ پر مکہ مارا۔ وہ اس کچی سڑک پر پہنچا جہاں چودھری کا ڈیرا تھا۔ ہر طرف اندھیرا تھا، لیکن موسیٰ کی جیپ کی ہیڈ لائٹس نے ہر چیز کو واضح کر دیا تھا۔ اس نے گاڑی سے نکلتے ہی یہ سوچ لیا کہ وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ وہ ایک ناڈر نوجوان کی طرح دشمن کی گڑھ میں داخل ہو گیا۔ اسے اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی۔ اسے بس اس سچ کی تلاش تھی جو اسے رانیہ کی نظروں میں دوبارہ ایک انسان بنا سکے۔ موسیٰ کے قدموں کی آواز سے پہرے داروں میں خلبلی مچ گئی تھی۔ موسیٰ کی قمیض کے اوپر بندھی ہوئی ہولسٹر میں لگی پستول چاند کی روشنی میں چمک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ وحشت تھی جو صرف اس وقت آتی ہے جب انسان کو کھونے کے لیے کچھ نہ بچے۔ کدھر ہے وہ بزدل؟ موسیٰ کی آواز رات کے سناٹے کو چیرتی ہوئی نکلے۔ چودھری کے دو کارندے بندوقیں تانے سامنے آئے، لیکن موسیٰ نے ایک پل کی بھی رعایت نہ دی۔ اس نے بجلی کی تیزی سے اپنی پستول نکالی اور ان کے پیروں کے پاس گولی چلائی۔ دھماکے کی آواز نے پرندوں کو درختوں سے اڑا دیا تھا۔ اگلی گولی سینے میں ہوگی اگر کسی نے قدم آگے بڑھایا، موسیٰ نے دہاڑ کر کہا۔ اس کا رعب ایسا تھا کہ ان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور چودھری کا وہ خاص آدمی باہر نکلا جو سرحد پار بھاگنے کی تیاری میں تھا۔ اسے دیکھتی موسیٰ کو رانی کی سسکیاں اور اپنے بھائی کا خون آلود چہرہ یاد آ گیا۔ وہ جھپٹ کر اس کے قریب پہنچا اور اس کے کالر سے پکڑ کر اسے دیوار سے دے مارا۔ بولو، کس کے کہنے پر میرے بھائی پر گولی چلائی تھی؟ کس نے تمہیں اللہ بخش کے بیٹے بندوق دی تھی؟ موسیٰ نے پستول اس کی کن پٹی پر رکھ دی تھی۔ سائیں، رحم کرے، مجھے چودھری صاحب نے مجبور کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو وہ میرے خاندان کو ختم کر دیں گے۔ بس، اس آدمی نے گڑ گڑا کر اگلنا شروع کر دیا۔ موسیٰ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ رانیہ سچ کہہ رہی تھی، وہ لڑکی جس پر اس نے ظلم کے پہاڑ توڑے تھے وہ بے گناہ تھی۔ اس کا بھائی بے گناہ تھا۔ موسیٰ کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر تپتا ہوا لوہا رکھ دیا ہو۔ اس نے غصے اور پچھتاوے کے عالم میں چودھری کے آدمی کو پولیس کے حوالے کرنے کے لیے اپنے آدمیوں کو فون کیا اور خود جیپ کی طرف بھاگا۔ جیپ کی رفتار آج اپنی حدوں کو پار کر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ جتنی دیر کرے گا رانیہ کا بوجھ اس کے ضمیر پر بڑھتا جائے گا۔ اس نے ون وے کی پرواہ کی، نہ کسی ٹریفک سگنل کی۔ اس کی منزل اب صرف وہ حویلی تھی جہاں اس کی قیدی اس کی راہ دیکھ رہی ہوگی۔ حویلی پہنچتے ہی اس نے جیپ کا دروازہ زور سے مارا اور اندر کی طرف دوڑا۔ رضیہ بیگم لون میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ موسیٰ، کیا ہوا بیٹا؟ خیر تو ہے؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا۔ امی، ہم سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ ہم نے ایک معصوم کو دل شیر کے خون کا ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ موسیٰ کی آواز بھر آئی۔ وہ سیدھا اوپر کے کمرے کی طرف بھاگا جہاں رانیہ اندھیرے میں بیٹھی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا تو رانیہ ڈر کر کونے میں دب گئی۔ اس نے سوچا شاید موسیٰ پھر کسی نئے ظلم کے ساتھ آیا ہے۔ رانیہ، موسیٰ نے دھیمے لہجے میں پکارا۔ اس کے قریب فرش پر بیٹھ گیا تھا۔ رانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ موسیٰ خان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ وڈیرا جو کبھی جھکا نہیں تھا آج اس کے سامنے
نادم بیٹھا تھا۔ تم سچ کہتی تھی رانیہ، تمہارا بھائی بے گناہ ہے، قاتل پکڑا کیا ہے؟ موسیٰ نے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، لیکن رانیہ نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اب سچ جان کر کیا ہوگا؟ رانیہ نے تلخی سے ہنستے ہوئے کہا، آپ نے تو میری عزت، میرا غرور، میرا سب کچھ مٹی میں ملا دیا۔ آپ نے نکاح جبر سے کیا، مجھے نوکرانی بنا کر رکھا گیا۔ اب آپ کا یہ سچ مجھے میرا سب کچھ لوٹا سکتا ہے؟ موسیٰ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ جو سڑکوں پر طوفان لاتا تھا، آج ایک لڑکی کے سوالوں کے سامنے بے بس تھا۔ مجھے معاف کر دو رانیہ، میں اندھا ہو گیا تھا، نفرت نے میری عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ موسیٰ نے اپنا سر جھکا لیا۔ معافی اتنی سستی نہیں ہوتی۔ رانیہ نے اپنی آنکھیں صاف کی۔ آپ مجھے ونی بنا کر لائے تھے نا، اب مجھے یہاں سے آزاد کریں، مجھے میرے باپ کے پاس واپس بھیج دیں۔ میں موسیٰ کا دل ڈوبنے لگا۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ وہ رانیہ سے صرف نفرت نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کی خاموش موجودگی اس کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ کیا وہ اسے جانے دے پائے گا؟ حویلی کے کمرے میں چھائے سناٹے کو موسیٰ کی بھاری سانسوں نے بوجھل کر دیا تھا۔ رانیہ نے جب گھر واپسی کی بات کی تو موسیٰ کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی آ گئی۔ وہ جو ابھی کچھ دیر پہلے ندامت سے جھکا ہوا تھا، اب دوبارہ اپنی وڈیرانہ جاہو جلال میں آ گیا۔ گھر واپس جانا چاہتی ہو؟ موسیٰ نے سرد لہجے میں پوچھا، اور اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا، جہاں باہر اس کی کالی جیپ چاندنی میں چمک رہی تھی۔ جی، اب جب سچ سامنے آ گیا تو میرا یہاں رہنا کیسا؟ رانی نے ہمت جمع کر کے کہا۔ موسیٰ مڑا، رانی کے بہت قریب آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں اب ندامت کے ساتھ ساتھ ایک جنونی ملکیت بھی تھی۔ رانی، شاید تم بھول رہی ہو کہ نکاح نامے پر تمہارے دستخط ہیں۔ تم اب بنی نہیں ہو، تم موسیٰ خان کی بیوی ہو، اور میرے قبیلے میں عورت یہاں تو ڈولی میں جاتی ہیں یا پھر جنازے میں، یہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ ظلم ہے، آپ نے خود مانا ہے کہ میں بے گناہ ہوں۔ رانی کی آواز بلند ہوئی۔ ہاں، میں نے مانا ہے، اور اس کا کفارہ میں ساری زندگی ادا کروں گا۔ تمہیں ہر وہ خوشی دوں گا جس کی تم حقدار ہو، لیکن تمہیں خود سے دور نہیں کروں گا۔ موسیٰ نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اس بار اس کی گرفت میں بے رحمی نہیں، بلکہ ایک التجا تھی۔ رانی نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن موسیٰ کی پکڑ کسی زنجیر کی طرح مضبوط تھی۔ اسے اپنی زندگی میں جانے سے ڈرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسی دوران باہر سے گولیوں کے چلنے کی آواز آئی۔ موسیٰ نے فوراً رانی کو زمین پر جھکایا اور خود کھڑکی کی اوٹ میں ہو گیا۔ چودھری کے آدمیوں نے حویلی پر حملہ کر دیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر موسیٰ زندہ رہا تو چودھری کا بچنا ناممکن ہے۔ موسیٰ نے اپنی پستول نکالی اور رانی کی طرف دیکھا، جو خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ موسیٰ نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ ڈرو مت، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ یہ کہتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر نکلا۔ حویلی کا صحن گولیوں کی تھڑ تڑاہٹ سے گونج رہا تھا۔ موسیٰ نے اپنی جیپ کی چابی اٹھائی اور رانی کو بازو سے پکڑ کر پچھلے راستے کی طرف بھاگا۔ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ موسیٰ نے رانی کو جیپ میں بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر انجن کو ایک ایسی گرج کے ساتھ اسٹارٹ کیا کہ دشمنوں کے اوسان خطا ہو گئے۔ جیپ حویلی کے گیٹ سے باہر نکلی تھی۔ موسیٰ نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے وہ کھڑکی سے باہر فائرنگ کر رہا تھا۔ سڑک پر دھول کا طوفان اٹھ رہا تھا۔ رانی نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں بند کر کے موسیٰ کا کاندھا پکڑ لیا۔ موسیٰ کو اس لمس نے ایک عجیب سی طاقت دی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ رانی نے سسکتے ہوئے پوچھا۔ وہاں جہاں صرف میں اور تم ہوں گے، جہاں میں تمہیں یہ ثابت کر سکوں گا کہ موسیٰ خان جتنا برا دشمن ہے، اسے کہیں زیادہ اچھا شریک حیات بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ موسیٰ نے آئینے میں رانی کا چہرہ دیکھا اور اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی۔ سڑک ختم ہو رہی تھی اور ایک نیا سفر شروع ہو رہا تھا، جہاں نفرت کی جگہ اب شاید محبت لینے والی تھی۔ پیچھے سے آنے والی آخری گاڑی ابھی بھی پیچھا کر رہی تھی۔ چودھری کا بیٹا اپنے باپ کی ہار کا بدلہ لینے کے لیے پاگل ہو رہا تھا۔ موسیٰ نے ایک گہرا سانس لیا اور جیپ کو ایک تنگ پل کی طرف موڑ دیا، جہاں سے گزرنا کسی موت کے کھیل سے کم نہ تھا۔ رانیہ، میری بات غور سے سنو۔ موسیٰ کی آواز میں پہلی بار ایک عجیب سی نرمی تھی۔ اگر ہمیں کچھ ہو گیا تو یاد رکھنا کہ موسیٰ خان نے صرف ایک بار کسی سے محبت کی تھی اور وہ تم تھی۔
رانیہ نے حیرت سے موسیٰ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں موت کا خوف نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی سچائی تھی جس نے رانیہ کے دل کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ موسیٰ نے اچانک ایک زوردار ہینڈ بریک مارا، جیپ گھوم کر سڑک کے بیچوں بیچ آڑی کھڑی ہوگی۔ پیچھے سے آنے والی گاڑی کو رکنے کا موقع نہ ملا اور موسیٰ نے کمال مہارت سے اپنی پستول نکال کر اس کے ٹائر پر نشانہ لگایا۔ گاڑی کلابازیاں کھاتی ہوئی رستے سے اتر کر نیچے کھائی میں جا گری۔ اب سب ختم ہو گیا رانیہ، اب کوئی ہمارا پیچھا نہیں کرے گا، موسیٰ نے دھیمے سے کہا۔ رانیہ نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ میں تمہیں زبردستی نہیں روکوں گا، وہ سامنے رستہ تمہارے گھر کی طرف جاتا ہے، اگر تم کہو گی تو میں خود تمہیں تمہارے باپ کے پاس چھوڑ آؤں گا، اس نکاح سے بھی تمہیں آزاد کر دوں گا، فیصلہ تمہارا ہے۔ رانیہ مڑی اور موسیٰ کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں اب وہ وڈیرا نہیں تھا جو حکم دیتا تھا، بلکہ ایک ایسا انسان تھا جو اپنی انا ہار چکا تھا۔ رانیہ کو وہ تمام لمحے یاد آئے جو موسیٰ نے اس کی حفاظت کی تھی۔ آپ بہت برے ہیں، رانیہ نے روتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ مارا۔ آپ نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، اب میں واپس جا کر بھی کیا کروں گی؟ موسیٰ نے تڑپ کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس کی گرفت میں اب وہ سکون تھا جس کی تلاش میں وہ برسوں سے بھٹک رہا تھا۔ 6 ماہ بعد کمرے میں دھیمی روشنی پھیلی ہوئی تھی، صرف ان دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی، اور تیسرا جس نے ابھی اس دنیا میں آ کر ان دونوں کی زندگی کو مکمل کرنا تھا۔ موسیٰ صوفے پر بیٹھا رانیہ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جس پر اب وہ پرانی تلخیاں اور غلط فہمیاں نہیں تھیں، بلکہ صرف ایک سکون تھا۔ رانیہ نے اپنا سر موسیٰ کے کندھے پر ٹکا دیا، جیسے وہ دنیا کی سب سے محفوظ پناہ گاہ میں آ گئی ہو۔ موسیٰ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے نہایت نرمی سے کہا، رانیہ، کیا تمہیں اندازہ ہے کہ ان چند مہینوں میں نے تمہیں کھو دینے کے ڈر سے کتنی راتیں جا کر گزاری ہیں؟ مجھے لگتا تھا کہ شاید میں کبھی تمہارے دل تک نہیں پہنچ پاؤں گا۔ رانیہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں محبت کی چمک واضح تھی۔ موسیٰ، انسان کبھی کبھی اتنا انا پرست ہو جاتا ہے کہ سامنے موجود سچائی کو بھی نہیں دیکھ پاتا۔ میں کتنی پاگل تھی جو آپ کی خاموش محبت کو اپنی بربادی سمجھتی رہی، لیکن اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ آپ ہی میری زندگی کی اصل روشنی ہو۔ موسیٰ اس کے مزید قریب ہوا اور اس کے ماتھے پر پیار دینے لگا۔ اب کبھی پیچھے مڑ کر مت دیکھنا، ہمارے درمیان اب کوئی تیسرا نہیں آئے گا، نہ کوئی شک، نہ کوئی فاصلہ۔ کیا تم ہمیشہ اسی طرح میرے ساتھ رہو گی؟ رانیہ نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی تھی۔ میں اب آپ کے بغیر رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میری محبت، میرا مان اور میرا سب کچھ اب صرف آپ ہے۔ کمرے کی فضا ان کے اعتراف محبت سے مہک اٹھی تھی۔ موسیٰ نے اسے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ شارٹ سا ناول۔ مزید اگر آپ ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔